अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, ये सियासत का कौन सा चेहरा है जहां सियासी बसीरत अंधी, गूंगी, बहरी और अकल खामोश तमाशाई है। हम सियासत की किस नहज पर खड़े हैं कि जहां सिर्फ पर ही नहीं पाँव भी बराबर जल सकते हैं। कल ऐवान ज़ीरी में हमने देखा कि मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों ने मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को कश्मीर का गद्दार कहा और फिर अपोजिशन पर मुल्क दुश्मन अनासिर की आवाज़ कसी गई। गोया वोट की इज्जत मांगने वालों ने अपनी ही हुबुल वतनी के जनाजे निकाले और बड़ी धूम से निकाले। फिर सियासत की एक बड़ी और क्रेडिबल शख्सियत उठी और बोली, दो टोक बोली, और उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे कि जिसमें वज़ीर आज़म ने आने से इनकार कर दिया और फ़ौज के सरबराह तशरीफ़ लाए और पर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था, और हमसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है कि अब इस यानी कि अभिनंदन को वापस भेज दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हमने नहीं किया तो रात को 9 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। सो नाज़रीन, ये बयान रियासत के उस बयानिए को खाक चिटाने के मुतरादिफ ही है कि जिसमें हमने अपनी जुर्रत, बहादुरी और फतह के झंडे गाड़े थे। अभिनंदन की वापसी को हमने यूनिलैटरल जेस्चर ऑफ पीस करार दिया था और पूरी दुनिया ने इसे तस्लीम किया था। हमने डी एस्केलेशन करने की कोशिश की थी। एक बड़ी गंभीर सूरत हाल जिसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न चुटकी में लेके जाया जा सकता था, उसको डी एस्केलेट किया था। भारतीय मीडिया की एक झलक भी अगर आप देखें तो आप समझ सकेंगे कि इस बयान ने रियासत के बयानिए को किस शिद्दत से मजरू किया है। साबिक स्पीकर ने अपने बयान की वजाहत तो देकर वो अब हट गए हैं, नई मीडिया पे आना चाह रहे हैं, मगर DGIS-PR ने दो टोक अल्फाज में इस बयान की मजम्मत की है और कौमी सलामती की तारीख मस्क करने की कोशिश करार दिया है इसको। उनका ये भी कहना था कि बयानिया भारत की हजीमत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका दुश्मन भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। रियासती बयानिए पर हमले, इदारों पर तनकीद, मुल्क दुश्मन एजेंडे के इल्ज़ामात, आग का वो खेल है कि जो निज़ाम सियासत को सालिम निगल जाएगा। DGIS-PR ने एक पैगाम और भी दिया है और शायद लंदन के लिए दिया है कि इदारे का सरबराह और तमाम रैंक और फाइल एक ही चीज़ है। जब किसी इदारे के सरबराह को टारगेट या निशाना बनाया जाता है तो इसका मतलब है कि पूरी फौज को निशाना बनाया जा रहा है। सो नेचुरली वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। चंद अहम सवाल हैं कि क्या सियासत की हदूद में रियासत के बयानिए को रद्द किया जाना जानिब है? भारतीय एजेंडे को मौजू बनाकर सियासत के किले फतह किए जाना सही बात है और क्या ये किया जा सकता है? क्या गद्दारी के फतवे मुहिबुल वतनी का सर्टिफिकेट दे सकते हैं? DGIS-PR की तकरीर दो टोक चार्जशीट है, उससे कम नहीं है। इसके नताइज कितने खतरनाक हो सकते हैं, आज इसी पे गौर फिक्र करेंगे। और एक और तकरीर भी है और वो भी एक वफाकी वजीर की, विच इज़ डूइंग द राउंड्स इन इंडियन मीडिया। वो हैं फवाद चौधरी साहब। आज उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या कहा है एंड व्हाट अ हेडे इंडियन मीडिया सीम्स टू बी हैविंग विद इट, उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। वेरी शॉर्ट ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मोहम्मद मालिक साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ साबिक DG-ISI मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असद दुरानी साहब। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब भी मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वेलकम वंस अगेन। ज़बरदस्त एक डिस्टिंग्विश पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं जो गहरी नज़र रखते हैं इस अमूर के ऊपर, बड़ा दो टोक तज्जिया देते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव अ टॉप ब्रास ऑफ रिटायर्ड, ऑल्दो मगर टॉप ब्रास रह चुके हैं हमारे जनरल्स इस पैनल के अंदर, ISI के अंदर भी, और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। DG-ISI साबिक असद दुरानी साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं। स्पाई क्रॉनिकल्स इन लोगों ने एक किताब लिखी थी रॉ के चीफ के साथ, विच वॉज ऑफ कोर्स मेड अ लिटिल कंट्रोवर्शियल हेयर, मगर बहरहाल ये लिखी गई थी, ऑन रिकॉर्ड है। इसके अंदर भी बहुत अहम इश्यूज हैं जो आज ज़ेरे बहस आएंगे। खुशामदीद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब का भी करते हैं, और मोहम्मद मालिक साहब। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मालिक साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। पहले तो बताइएगा कि एयाज सादिक साहब, जिसको जो ऑफ कोर्स परसेप्शन वाइज और हम जानते भी हैं ज़ाती तौर पे, कम्स अक्रॉस एज ए वेरी बहुत मंझे हुए सियासतदान, पढ़े लिखी शख्सियत। What happened? ये बयान दिया क्यों? I wish I knew what happened. मैं totally I'm taken aback, क्योंकि बड़े reasonable, समझे हुए, ठंडे किस्म के आदमी हैं। मेरा ख्याल एक कल्चर बन गया है मुस्लिम लीग में इस वक्त कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने एक टारगेट डिक्लेयर, उन्होंने एक क्रॉस पेंट कर दिया है आर्मी चीफ के ऊपर, एक क्रॉस पेंट कर दिया है DGISI के ऊपर, तो अब एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू प्रूव कि हम भी आपसे ज़्यादा लॉयल हैं। लेकिन एक लाइन होती है, आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं और बात है, लेकिन जब एक इंटरनेशनल इंसिडेंट की आप बात करते हैं, और ख़ास तौर पे इंडिया और हमारा ताल्लुक, आई थिंक वहाँ दे क्रॉस द रेड लाइन। ये और अगर इंडिया में आज उछाल रहे हैं, बिल्कुल ठीक उछाल रहे हैं, क्योंकि
آپ اس نیریٹو کے اندر آپ نے نریندر مودی کے نیریٹو کو اسٹرینتھن کیا ہے, جہاں لگتا تھا کہ پاکستان نے شاید ڈر کے بندہ واپس کیا ہے. ایک ہمارا تھا, پوری دنیا نے, آپ کو یاد ہے یو این کے اندر باقی ہر جگہ اپریشیٹ ہوا تھا کہ دیکھیں جی انہوں نے پائلٹ اگلے دن واپس کر دیا, پاکستان نے ڈی ایسکلیٹ کیا چیزوں کو. جو ہماری میگنانمٹی تھی, جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑی جنراسٹی تھی اسپرٹ کی اور ملک کی, وہ ایسے انہوں نے بنا دیا جیسے آپ جب اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں نا, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس کہ جی آرمی نے مداخلت کی پالیٹکس میں, وہ ایک اور سبجیکٹ ہے. جب آپ اتنے سینسیٹیو اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ تھی ان کی, ایسے ہوا, وہ داخل ہوئے, ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں, ماتھے پہ پسینہ تھا, ہمارے سے منت کی فورن منسٹر نے کہ 9 بجے قیامت آ جائے گی. یو ہیو ڈیگریڈیڈ یور کنٹری. یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے, اور آئی تھنک جو ریڈ لائن ہوتی ہے کہ اب ملک کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں جو مرضی رگڑیں, یہ ایک انٹرنیشنل ایشو تھا, اور یہ ابھی ختم نہیں ہوگی بات. اس کو انڈینز لے کے بھاگیں گے, اینڈ دے آر رننگ ود اے اسٹیٹمنٹ. اور اگر میں بھی انڈین ہوتا تو آج میں بھی مودی کا کیمپ میں ہوتا, میں بھی بڑا خوش ہوتا, لو جی ہمیں تو پکی پکائی پکڑا دی انہوں نے. اور جہاں پہ ہندوتوا سارا, اتنی سیاسی بصیرت کے ساتھ مجھے تعجب ہے. آئی تھنک ایک کلچر بن گیا کہ پی ایم ایل میں اس وقت ہر کوئی ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ جی میں نواز شریف سے زیادہ سختی سے رگڑ سکتا ہوں آرمی چیف کو, ڈی جی آئی کو, تاکہ اگر کل کو کوئی تبدیلی ہو تو میں بھی اس کریڈٹ کے اندر آؤں. ایک بڑی خطرناک روش چل پڑی ہے پاکستان ابھی بھی. اور ایک چیز بڑی کوئکلی, آئی تھنک یہ غلطی کر رہی ہے پی ایم ایل, اینڈ یہ مزاج غلط سمجھ رہی ہے فوج کا. دیکھیں 10 سال پہلے کی, 20 سال 15 سال پہلے کی فوج اور تھی مہر. یہ اب اس وقت آپ سارے کور کمانڈرز دیکھ لیں, سارے اس وقت ایک 2 ٹور فیلڈ کے کر کے آئے ہوئے. ایل او سی ایڈ کر لے تو اور جتنے آپ کے سٹاف آفیسرز ہیں, کوئی بریگیڈ کمانڈ کی ہوئی ہے, کسی نے یونٹ کمانڈ کی, اٹس اے بیٹل ہارڈنڈ تھنگ. روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں. اس وقت ریاکشن, انسٹیٹیوشنل ریاکشن جون سا ہے نا, سپائی سے لے کے اوپر تک بالکل ڈفرینٹ ہے. میں ابھی نام نہیں لوں گا, I can name you at least 4 جنرلز جن کے بچے اس وقت فوج میں سرو کر رہے ہیں, کچھ کے اکیڈمی کے اندر بھی ہیں. تو یہ آپ کی جو سر ریشو ہے افسروں کے شہید ہونے کی, ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے. اگر 4 جوان شہید ہوتے ہیں, 7 ایک افسر آپ کا لیفٹیننٹ یا کیپٹن شہید, وہ اس لیے کہ سارے فیلڈ میں فرام دا فرنٹ آ رہے ہیں. کئی چیزوں میں سیاست میں ہمیں لائنز ڈرا کرنی چاہیے. اینڈ وی ٹاک اباؤٹ دیز لائنز. 3 جنرل تو ہمارے پاس بھی ابھی موجود ہیں, ان سے بھی اس مزاج کا پوچھتے ہیں. جو جنرلوں نے حرکتیں کی ہوئی وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن جب آپ ایسے معاملات میں, so you want to divide the two because PMLN اور PDM آج ان دونوں کو ایک کرنا چاہ رہے ہیں. You always have to divide the two. Okay, give me a second. اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے کہ نہیں, مگر before I get to that, جنرل اسد درانی صاحب فرمائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا سابق اسپیکر ایاز صادق صاحب کو اسی فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے معافی مانگنی چاہیے؟ Is that the need of the hour right now? گو کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کے پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ایاز صادق صاحب کی باتوں کو انڈورس کر رہے ہیں. میرے لیے یہ ذرا سا جو موضوع ہے نا کہ سیاستدان کیا کرتے ہیں, کس موقع پر اور کیوں کرتے ہیں, وہ مشکل ہے. اس پر تو میں عام طور پر کوشش کرتا ہوں کہ نہیں بات کروں. کافی لوگ ہیں نا آپ کے پاس, سبھی میں نے سن لیا, کچھ اور بھی بات کریں گے. میں آپ سے صرف وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا اور پھر اس کو پلے آؤٹ کیسے کیا گیا. ایکشن ہمارا بہت اچھا تھا, جس کو ایئر فورس میں جب انہوں نے کیا, جہاز کو گرایا, اس کو ہم ملٹری جو لینگو ہے اس میں کہیں گے ایمبوش لگائی. اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایئر فورس والے ایمبوش لگائیں جو فوج والے لگاتے ہیں, اور جس طریقے سے گرائے وہ تو بہت اعلیٰ کام تھا. دوسرے دن اس کو واپس کرنا, یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ڈپلومیٹک فاؤ. کبھی ایسے نہیں ہوتا. دشمن کا آپ نے پائلٹ یہاں پر گرایا ہے, اس کو صرف دوسرے دن یہ کہہ کے واپس کر دینا کہ جی ہم نے ڈی ایسکلیٹ کرنا ہے, وہ ڈپلومیسی کے بیسک پرنسپلز کے خلاف ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ پلے دا ہارڈ بال. آپ خوب نیگوشیشن کریں, آپ اس کو اس وقت واپس کریں جب وہ دوسرے کہہ رہے ہوں کہ چلیے ابھی واپس کر دیں, کافی ہو گئی. تو وہ اگر نہیں کریں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تو ایاز صادق صاحب نے 1.5 سال بعد کیوں کہا یہ میں نہیں کہوں گا اس کے بارے میں, لیکن دوسرے دن کو سن رہے ہیں آپ, دوسرے تیسرے دن مودی نے لاؤڈ اینڈ کلیئر آئی کین ہیئر یو. تو آپ کے پیچھے سے تھوڑی سی ڈسٹربنس آ رہی ہے, اس کو ذرا دیکھ لیجئے. میری طرف یہاں سے دیکھیے, مودی نے دوسرے تیسرے دن کہہ دیا کہ جی میں نے عمران خان کو کہا تھا کہ 24 گھنٹے میں میرا پائلٹ نہ آیا تو میں یہ کر دوں گا. موقع اس کو مل گیا, اس کو بڑے فائدے ہو گئے, اس کو بڑی میرے خیال میں کچھ نہ کچھ فالتو ووٹ بھی مل جائیں گے. تو اس لیے کہ ایک بیسک پرنسپل وائلیٹ ہوا.
ابھی اس کو کیا پلے آؤٹ کرنا ہے یہ آپ باقی لوگ واپس کر لیں. میں تو صرف اس میں یہ کہوں گا کہ سیکھنا ہوتا ہے اسٹیٹ کرافٹ. یہ پہلی بات نہیں تھی کہ جب ہم نے بہت سستے طور پر بیچ دیا کوئی کام. جب وہ سعودی کراؤن پرنس نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ آپ نے درانی صاحب آپ ابھی نندن کی جو 28 فیبری کو ہم نے واپسی کی آپ اسی کے خلاف ہیں. وہ جو ابھی نندن کو ایز اے جیسچر آف پیس ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے صورتحال پاکستان کو اس کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کرنا یہ آپ غلط تھا آپ کہہ رہے ہیں. میں اس کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے کا جو میسج ہوتا ہے اس کو آپ کو ڈی ایسکلیشن کی بات کوئی نہیں مانے گا. وہ کہیں گے کہ جی آپ چونکہ مودی نے دوسرے دن کہہ دیا تھا آپ نے پتہ نہیں کس نے سنا کہ جی میری دھمکی پر یہ واپس آئے. اس نے اپنا کیپٹلائز اس وقت کیا تھا اپنے الیکشن کے لیے اپنے بات کے لیے. اور اس کی وجہ میں نے بتا دی ہے کہ کبھی اس طریقے سے آپ ہارڈ بال جس کو ہم کہتے ہیں ٹف نیگوشیشن آپ نے ڈپلومیسی کرتے نہیں ہیں. اسٹیٹ کرافٹ میں آپ کو ذرا اسپائن دکھانی ہوگی. سر وہ تو صحیح ہے مگر سرونگ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں قومی سلامتی کے بیانیے کو اور ہماری جیت کو متنازع بنایا گیا اس کو مس کرنے کی کوشش کی ہے. سر گیو می اے سیکنڈ کیونکہ آپ نے وہ ذکر کیا کہ ہمیں واپس ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. جنرل ندیم لودھی صاحب آپ کی جانب آؤں گی. ٹیلی ویژن پہ پروڈیوسر پلیز چلائیے. ڈان نیوز کی فرنٹ پیج کی خبر تھی اور کیونکہ یہ سارے ایونٹس میرے ذہن میں جو ہیں وہ بالکل مارک ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں. اٹیک میری برتھ ڈے کے دن ہوا. اگلے دن 5 مارچ 2019 کو جو ہیڈ لائن تھی ڈان کے فرنٹ پیج پہ وہ بھی میں نے لکھی, انڈیا پلاٹڈ ڈینجرس اٹیک ود اسرائیلی ہیلپ. اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ بتایا, ہمیں بھی بتایا گیا تھا ہائی لیول سورسز سے بوتھ سویلین اینڈ ملٹری کہ یہ اٹیک جو ہے اسرائیل کی ہیلپ سے پورا پلان کر لیا گیا تھا بھارت کی جانب سے. اور ہم نے بھی ان کو پیغام بھجوایا کہ یہ آپ کریں گے اس کا 2 ٹوک جواب دیا جائے گا. وی آر فلی پریپیئرڈ. اور یہ راجستھان ایئر بیس جو کہ ہماری 100 کلومیٹر ہے فرام دا انٹرنیشنل بارڈر اس سے لانچ ہونا تھا یہ اٹیک. یہ بڑی ڈیٹیلز ہمیں دی گئی تھی اور مگر ہمارا یہ جسچر تھا کہ بھئی اس کے بعد پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. پھر یہ نیو نارمل ایسا ہو جائے گا جس کو کوائن کیا گیا کہ اس کے بعد ہم واپس نہیں آ سکتے. یہ پھر بات بہت دور تلک جائے گی. سو دا ریٹرن آف ابھی نندن اسی اور یہ میں لودھی صاحب اس لیے آپ کو یاد بتا رہی ہوں کیونکہ یہ بات کہیں نہ کہیں صحیح ضرور ہے کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس تھی کہ بھارت از پلاننگ این اٹیک. مگر all this is about posturing, all this is about آپ کا نیریٹو, آپ کا بیانیہ. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا اس کو غلط ٹویسٹ کر کے بیان کیا یا صادق نے سرے سے اس کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, بنتی نہیں تھی بات, یا آپ اگری کرتے ہیں اسد درانی صاحب سے کہ وہ ریٹرن ہی سرے سے غلط تھا؟ نہیں میں اس بحث میں اس وقت نہیں میں پڑھوں گا, کبھی اور میں خود جنرل صاحب سے بیٹھ کے بات کروں گا. بات یہ ہے کہ جو تو ہے نیوکلیر پاورز جب آپس میں کوئی جھگڑا کھڑا ہوتا ہے تو ان کے جو ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ بالکل مختلف ہے. جو آپ کو بتایا گیا وہ بالکل درست ہے اور اسی کی وجہ سے ان کی نیوکلیر سٹرائک رکی تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی. اس کا ابو نندن کو واپس کرنا یا نہ کرنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ایک بندے کے پیچھے کبھی نیوکلیر وار نہیں شروع ہو جاتی. یہ بات سمجھنے کی ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ نے جہاز گرا دیا, بندہ پکڑ لیا اور سب نے دیکھ لیا, دنیا نے دیکھ لیا, اس کے بعد آپ آج واپس کر دیں یا پرسوں واپس کر دیں یا سال کے بعد واپس کر دیں, جو سب کی ہونی تھی وہ تو ہو گئی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی اکھاڑے میں ایک پہلوان دوسرے کو گرا دے, چت کر دے, جب وہ ہینڈز اپ کر دے کہ جی میرے شانے چت ہو گئے, اس کے بعد وہ اوپر سے اٹھ جائے, فوراً اٹھ جائے یا 2 منٹ کے بعد اٹھ جائے یا 10 منٹ کے بعد اٹھ جائے. تو یہ تو اس بحث میں میرے خیال نہیں پڑنا چاہیے. جو اوورٹ ہوا تھا مگر ہماری انٹرنیشنل پیغام تو ہمارا بہت 2 ٹوک واضح ایکو کیا نا دنیا میں کہ ہم نہیں اسکیلیشن چاہتے. جی جو بھی ہو گیا. اور اس کے بعد جب ہم نے کاؤنٹر اٹیک کیا ہمارے جہازوں نے, اس میں بھی جو نشانے انہوں نے جان کے دائیں بائیں لگائے اس سے بھی ثابت ہو گیا. اور میرا خیال ہے کہ رات کو آرمی چیف نے امریکنز کو اور یو کے کو اور سب کو بتا دیا تھا کہ دیکھیں ان کے میزائل کی تیاری کا ہمیں پتہ چل گیا ہے اور ہم جو جواب دیں گے وہ پھر کسی سے دیکھا نہیں جائے گا. یہ اس کی وجہ تھی کہ وہ انہوں نے اٹیک نہیں کیا تھا, اور کوئی وجہ نہیں تھی. یہ اس بات کو تو اب یہاں چھوڑ دیں. یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس میں یہ کہوں گا, دیکھیں طریقہ کار یہ ہونا چاہیے میری نظر میں, ہر جو ذی شعور شخص ہے, چاہے آپ کے خاندان کا بندہ بھی کوئی غلطی کرے تو اس کو غلط کہہ دینا چاہیے. معافی مانگے نہ مانگے وہ الگ بات ہے, لیکن غلطی کو غلطی ماننا چاہیے.
کجا یہ کہ آپ کہیں کہ جی چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو میرے لیڈر نے کہہ دیا بس وہ ٹھیک ہے، سیاہ ہے سفید ہے، اس کو تو آپ شخصیت پرستی کہتے ہیں، خدا مانتے ہیں آپ کیا انسانوں کو؟ آپ کو حقیقت پسندی یا اصول پرستی کے طرف ہونا چاہیے. میں دیکھیں کسی کو میں نے کبھی پروگرام میں نہ کہا غلطی کو غلطی کون مانتا ہے، ادھر تو وسیع قوم کے وسیع مفاد میں مارشل لا لگے گئے ہیں. مگر ایک چیز ایڈ کرنے دے چھوٹی سی، وہ یہ کہ میں کبھی کسی کو غدار نہیں کہتا اور ابھی بھی نہیں کہتا جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے، اور ثابت ہو جاتے ہیں غدار. آپ کو جب آرمی میں ایک جنرل اور بریگیڈیئر مل گیا تو یہ نہ سمجھیں کہ پالیٹکس میں غدار نہیں ہوں گے یا کہیں اور پر غدار نہیں ہوں گے، ہو سکتے ہیں. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، جیسے چیزیں ایسکلیٹ کی جا رہی ہیں، بلوچستان الگ ریاست اور یہ پھر کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ دشمن کے سہولت کار ضرور بنے ہوئے ہیں ٹائمنگز کے لحاظ سے اور ایونٹس کے لحاظ سے. جی کانشیسلی اور انکانشیسلی. یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ جنرل لودھی صاحب نے اٹھایا. مگر جنرل مصطفیٰ ایک بات، یہ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ تھا جو ہم نے دکھایا، اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کے طور پہ آپ اسے دیکھیں گے نا. مگر جس طرح لودھی صاحب نے کہا کبھی کوئٹہ جلسے کے اندر سلپ آف ٹنگ ہو رہی ہے بلوچستان کی علیحدگی کے حوالے سے، کبھی یہ بیان سامنے آ رہا ہے جو سیاق و سباق سے ہٹ کے کہا جا رہا ہے یا صادق صاحب کے مروڑا جا رہا ہے. مگر اٹ از واٹ اٹ از. کیوں؟ ابھی مالک صاحب نے کہا کہ ہی شاکڈ، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، مگر وہ کیوں پہ کیوں نہیں آئے؟ کیوں یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ وائی ناؤ؟ I'm neither shocked nor surprised، کیونکہ میں اس کو اور نظر سے دیکھ رہا ہوں. اس کو لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیے آپ. پاکستان نشانے پر ہے اور پرسوں ہی انڈیا نے جو فائنل چوتھے جو ان کے سائن ہوا ہے بیکاس، اس کے بعد انڈیا اور امریکہ کی جو پارٹنرشپ ہے وہ اس قدر گہری ہو گئی ہے based on these agreements کہ بھئی almost as strong as Israel. یہ اس وقت ہوا ہے اور انٹرنیشنلی بیانیہ ہے کہ اگر پاکستان کو آپ نے کمزور کرنا ہے، نقصان پہنچانا ہے. نمبر ایک کہ پاکستان کی عوام جس طریقے سے اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے اندر درار ڈال دی جائے، پاکستان کی عوام کو فوج سے متنفر کر دیا جائے. یہ اس بیانیے کا اوورال حصہ ہے. اس لیے کہ جب یہ آپس میں خراب ہوگا، فوج تنہا رہ جائے گی، تو نیکسٹ اسٹیج پہ فوج کے اندر فوج کے جو رینک اینڈ فائل ہے اس کو اپنے لیڈرشپ سے متنفر کیا جائے یا ان کے اندر بد اعتمادی پیدا کر دی جائے. اور اس کو اگر آپ ملا کے دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا، خدا نخواستہ اگر یہ صورتحال دشمن اچیو کر لیتا ہے تو پھر پاکستان کے اندر سے پاکستان کو بچانے والے لوگ شاید ہی کوئی ہوں گے اس میں. اور یہ بیانیہ یہ آپ نہ یہ نہیں کہ پاکستان یہ بنا ہے، یہ بیانیہ بنایا گیا ہے باہر سے. کنسٹرکشن بلڈنگ باقاعدہ چونکہ ایک سائنس بن چکی ہوئی ہے، جو باقاعدہ لابیسٹ ہائر ہوئے ہیں. یہ تو مجھے آپ کو پتا، مجھے بھی پتا ہے کہ الیکشن سے پہلے جو سیاسی پارٹیوں نے ہائر کیے تھے. اب وہ جو لودھی صاحب سہولت کار تک لے کر گئے، آپ تو پورا غداری کے زمرے میں لے کر آ رہے ہیں نا، کہ ادھر تو پورا لابینگ ہو رہی ہے اور مل رہے ہیں. اور میں جو بات کہہ رہا ہوں فیصلہ آپ کا کریں، میں نہیں کرتا. میں تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر اس بیانیے کو آپ جس طریقے سے بھی پاکستان کے اندر اس پرسپشن بلڈنگ میں اسٹرینتھن کر رہے ہیں، چاہے وہ یا صادق صاحب کا بیان تھا اس سے پہلے، چاہے نواز شریف صاحب کے بیانات تھے اس سے پہلے، چاہے پی ڈی ایم کے جلسے پر کھڑے ہو کے اس قسم کے بیانات جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کھڑے ہو کے کنڈیم کرے، اور یہ سلپ آف ٹنگ کوئی نہیں تھا اس میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص مقصد کے تحت یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اور اس بیانیے کا مقصد اگرچہ تو خاص مقصد مجھے لیٹ می اسٹے آن دس فار اے سیکنڈ سر، بیکاز سر یہ جنگ ہے مالک صاحب سویلین سپریمیسی کی، ٹھیک ہے نا، سویلین بالادستی کی. ایک خاص ایجنڈے کے تحت اگر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو دو آپشنز ہو سکتی ہیں. یا تو آپ جینوئنلی سمجھ رہے ہیں کہ اب ڈسکورس جو ہے وہ اتنا وسیع ہو گیا یا اتنی جرت آ گئی ہے سیاست دانوں میں بھی اور نظام میں کہ ہم پش کریں کہ ایک لبرل اور ایک بیلنس آف پاور جو ہے وہ ہو جائے، لبرل ڈیموکریسی ہمارے پاس آئے ادھر. مگر یہ ڈائلاگ کی طرف ہمیں پش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا پش کرو، اتنی ایک ڈس رے آف کسے کہتے ہیں بد اعتمادی اتنی پھیل جائے کہ یو فورسڈ کہ یو کم آن دا ڈائلاگ ٹیبل. از دس دا پلان ہیئر؟ میں جو میاں صاحب نے ڈکلیئر کیا، انہوں نے کیا کہ میرا غصہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے میرا الیکشن چرایا اور پوری انجینئرنگ کی اور عمران خان کو پرائم منسٹر بنا دیا. اب ایک فرق ہونا چاہیے جنرل باجوہ کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو گرانے میں، اور ایک فرق ہے فوج کو گرانے میں. دو مختلف چیزیں ہیں. ابھی فار اے سیکنڈ ہم پولیٹکس میں بعد میں آ جاتے ہیں، پہلے آپ یہ دیکھ لیں ہوا کیا. ابھی رانی صاحب نے کہا کہ یہ تو اس نے کہا تھا نریندر مودی نے اگلے دن کہ میں نے دھمکی دی، یہ ہوا.
تو آج آپ نے اس کے بیان کو جو ابھی تک ایک بیان تھا, ایک ریٹرک تھی, ایک انسبسٹینٹڈ کلیم تھا, آپ نے اس کو سچ ثابت کر دیا. ہاں جی بالکل مودی ٹھیک تھا, واقعی ہم لوگ ڈر کے چلے گئے, سب کچھ چلے گئے. ہائنڈ سائٹ, ابھی جب بات کریں دوانی صاحب, ہائنڈ سائٹ سب کی 2020 ہوتی ہے, بڑا ایزی ہوتا ہے ہائنڈ سائٹ میں کہنا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. دیٹ ڈیسیژن ایٹ دیٹ مومنٹ پوری دنیا نے اپریشیٹ کی. اینڈ وی جیسے آئی ٹوٹلی اگری ود لودھی صاحب کہ ایک بار آپ نے چت کر دیا پھر 5 منٹ بعد اٹھیں 10 منٹ اٹھیں, وہ ارریلیونٹ ہو جاتی ہے بات. ہمارے پرابلم یہ آ رہی ہے, جس طرح میاں صاحب نے 2 دن پہلے بیان دیا, کچھ دن پہلے جب لاسٹ کی تقریر تھی, انہوں نے کہا کارگل کے اندر دیکھیں کھانا نہیں پہنچایا, بھوکے تھے, اسلحہ پہنچا دیتے. ایشو یہ ہے کہ جب آپ فوج کی بات کرتے ہیں, اب میں اسے ٹوٹلی پالیٹکس سے علیحدہ کر رہا ہوں بیکاز اس پہ بھی ہم بات کریں گے, اینڈ آئی ہوپ یو کم ٹو دیٹ, کہ کس طرح فوج کیوں انوالو ہوئی اور کیوں فوج میں کچھ جنرلز نے پورے انسٹیٹیوشن کو گندہ کیا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن خدا را ایک چیز دیکھیں, جہاں جہاں پہلے فوجیں ختم ہوئی ہیں, چاہے وہ لیبیا ہے, چاہے سیریا ہے, چاہے وہ عراق ہے, وہاں ان ملکوں کا حال دیکھ لیں, اور ان سب میں 2 چیزیں کامن ہیں, دی آرمیز ور ڈیسیمیٹڈ, اور وہ سارے مسلم ملک تھے. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, تاریخ پڑھیں تو آپ کو پیٹرنز نظر آتے ہیں, سب کچھ انجانے میں اس میں کھیل جاتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب آج ٹرائنگ ٹو پلیز ہز باس, وہ یہ ایک لائن کراس کر کے, ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب فارمر پرائم منسٹر, 3 ٹائم پرائم منسٹر یا فارمر اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی ایک بات کرتا ہے, اس کا وزن ایک عام ایم این اے سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے, اس کی کریڈیبلٹی 10 گنا زیادہ ہوتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان بڑے بڑے آفیسز میں جب ہوتے ہیں, ہم اس میں گرو نہیں کرتے, اور ہمیں خود احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی ذمہ داری تھی. ٹھیک ہے, اور جب ایک وزیر بات کرتا ہے مالک صاحب, پھر آج بالکل اس کا وزن اور ہے. اچھا, صرف آج ایک کلپ ایاز صادق کا نہیں چل رہا, فواد چودھری صاحب کا بھی چل رہا ہے, جو منسٹر آئی ٹی اور ٹیکنالوجی ہیں آپ کے اس ملک میں. فواد کی بات بھی آپ کو سنا دوں, یہاں پہ سنیے. اگین امیچورٹی, اگر ایک امیچورٹی کو اب دوسری امیچورٹی سے میچ کریں گے تو یہ کم بری نہیں ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ یہ استعمال کیا جائے ہمیں گرے سے بلیک لسٹ کرنے کے لیے, کہ وہ ایک سٹنگ وزیر کہہ رہا ہے کہ ہم نے گھس کے انہیں اٹیک کیا, ہم نے گھس کے یہ کیا. دیکھیں اس کو آپ, مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ بالا کوٹ کہنا چاہ رہے تھے, پلوامہ کہہ گئے, یا جی ڈوول نے بھی کہا تھا ہم آئیں گے. یہ پھر بھی ریٹرک ہے, اس میں اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ پولیٹیکل ریٹرک جو ایاز صادق صاحب نے کہا ہے وہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے کہ یہ ہوا, ایسے انٹر ہوا, ایسے ہوا, اور اس بیانیے کو اسٹرینتھن کیا. فواد کا اگین ویری رانگ اسٹیٹمنٹ. بالاکوٹ بیکاز وہ کہتے ہیں گھس کے, وہ ہمارے جہاز جب گھسے ہیں اور واپس آئے ہیں اور ان کے 2 گرائے. پیورلی انڈیجنس ایک واقعہ تھا, پیورلی لوکل وہ بچہ تھا, اور وہ پروو ہو گیا باقی سارا. یہی تو پرابلم ہے, چاہے پرانے وزیر ہیں یا نئے وزیر ہیں, یہ اس امیچورٹی کے اندر ان کو بڑے کینوس کا شاید اندازہ نہیں ہے. ایک وقفہ لے لیں, بات کریں گے کہ معافی کے اوپر بھی بات رک جانی چاہیے, ریکارڈ کی درستگی بھی ہو جانی چاہیے. وی سیم ٹو بی آؤٹ فار بلڈ. کہاں جا کے معاملہ رکے گا ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. جنرل دورانی صاحب آپ کے پاس پہلے آؤں گی. ایک تو عمران خان صاحب کی بھی امریکہ میں بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ تھی, اب سٹنگ وزیر فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم نے گھس کے انہیں مارا پلوامہ کے اندر, اینڈ آف کورس اس کو جس طرح انڈین میڈیا لے رہا ہے ہم نے دکھایا. کہ اس کے اوپر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کو لگتا ہے نوٹس لیں گے اور بیان دیں گے؟ یہی میرا مسئلہ ہے, لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ یہی ہے کہ جس چیز کے متعلق میں کانٹیکسٹ میں بات کرتا ہوں تو اس کو اگر سمجھنا نہ جائے اور اس کو آپ کسی اور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے. میں نے صرف ایک ہی بات آپ کو پہنچانی ہے, آپ لوگ باقی جتنی مرضی باتیں کریں, میں کانٹیکسٹ میں اور ہائنڈ سائٹ بالکل صحیح ہے اسی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار آپ یہی غلطی ہم نے کی ہے. میں آپ کو 4-5 مثالیں دے دیتے ہوں جہاں پر ہم نے جلد بازی میں کام لیا ہے, سوچا نہیں, جو سمجھے پر سے اصول ہیں ان کو نہیں فالو کیا. ایک کال پر کہ جی مشرف صاحب بیٹھ گئے, نیوکلیر کا ٹیسٹ 98 میں ہوا, اس وقت پینک پھیلا دیا کہ جی اگر ہم نے آج نہیں کیا کل تک کوئی پتہ نہیں اسرائیل اور وہ اٹیک کر دیں گے. ریمنڈ ڈیوس کو جس دن رہا کیا, دوسرے دن انہوں نے ڈرون اٹیک کیا ہمارے ٹرائبل ایریا پر. آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو آپ نے جب رکھنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کا کڈ پرو کرو, آپ نے کیا وصول کرنا ہے. میں نے وہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس صرف اس لیے بات کی, ابھی صرف یہ جو ابھی ابھینندن کی بات ہو رہی ہے, ایک دن واپس ضرور کرنا تھا
لیکن جب تک آپ اس کو رکھیں گے اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک آپ کے پاس ایک بارگیننگ اسٹیبلش ہو گیا. بیکاز آخری سیگمنٹ میں دورانی صاحب آپ نے کہا ان ہائنڈ سائٹ تو بہت کچھ بہتر ہو جاتا ہے. ان ہائنڈ سائٹ کیونکہ آج سویلین بالادستی کا کیس اتنا بڑا چھڑ گیا ہے, دس از انادر, مالک صاحب کہتے ہیں ان کو الگ رکھو, قومی سلامتی کے ایشوز یہ الگ ہیں اور سویلین بالادستی کی جنگ ہماری اگلی ہے. تو آج کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح موقف دیا ہے کہ فوج کی رینک اور فائل ایک ہی ہے, لیڈرشپ اور رینک اور فائل ایک چیز ہے. جب آپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں آپ پوری پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کرنے ہیں. تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ سویلین سپریمیسی اب آج ٹوڈے مڑ کے اگر آپ جب دیکھتے ہیں, آپ نے بھی اس کارواں میں اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ آل دس؟ دیکھیے یہ ضروری, یہ جو سا پریمائزی غلط ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پرائم منسٹر کو یا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو آپ نے بلیم کیا تو ساری آرگنائزیشن, بلکہ بہت زیادہ آپ کو کرنا ہے جو ان کے ڈیسیژنز ہیں ان کے متعلق آپ کامنٹ کریں. انسٹیٹیوشن کوئی بھی خراب نہیں ہے, ساری انسٹیٹیوشن ٹھیک ہیں, لیکن اگر انسٹیٹیوشن کا ہیڈ یا انسٹیٹیوشن کی خاص ایک پالیسی یا کلچر بن جاتا ہے اس کو نکتہ چینی کرنے کا ہم سب میں حق ہے, حاصل ہے. تو یہ کہنا کہ جی چونکہ آپ نے کہہ دیا ایک دفعہ آپ ساری انسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے, یہ غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے بالکل. ہمارا مسئلہ پاکستان کا بہت پرانا یہی ہے, کرائسس آف لیڈرشپ. ہم بات کرتے رہے ہیں. جی میں لودھی صاحب غلام مصطفیٰ صاحب, I will come to you just quickly. مالک صاحب wants to ask a question. I think with all due respect to دورانی صاحب, انہوں نے کہا جلد بازی کے فیصلے. تو جب دورانی صاحب بیٹھ کے آئی جی آئی بنا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے سوچا تھا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. جب آئی ایس آئی کے ڈی جی بیٹھ کے آرمی چیف ساتھ کے مل کے آئی جی آئی بنا رہے تھے اور ایک اوپن وائلیشن آف اوتھ ہو رہا تھا کانسٹیٹیوشنل, اوپن آپ پالیٹک میں میڈلنگ کر رہے تھے, آج وہی کاٹ رہے ہیں آپ. آج کی فوج آپ کی بیک فٹ پہ کیوں ہے؟ بیکاز یہ گلیئرنگ ایگزامپلز ہیں اوپن مینیپولیشن آف کانسٹیٹیوشن کے. اب بڑے آرام سے آپ بیٹھ کے کرٹیسائز کر دیتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے وقت نے یہ نہیں کیا, پولیٹیشینز نے یہ نہیں کیا. یہ سارا مواد آج نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں پکڑایا کس نے؟ ٹھیک ہے, ویلڈ جنرلز لائک آنریبل دورانی صاحب. جی دورانی صاحب would you like to respond؟ آپ بات سنیں, آپ کو اس طریقے کی بات جب جن لوگوں نے تجربہ کیا اپنے تجربے سے کچھ بات بتاتے ہیں تو سن لیا کریں کہ ان کی غلطیاں اپنی جگہ پر ہوں گی, لیکن جو مسئلہ جو اصول بتاتے ہیں اس کو سن لیں. ویسے انسیڈنٹلی آئی جی میرے زمانے میں نہیں تھی بنی. مہر اگر آپ اجازت دیں لودھی صاحب, جی میں اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ موجودہ سچویشن اتنی گمبھیر ہے کہ آپ ڈسکشن کو لے گئی ہیں اور طرف میں بتانا چاہوں گا کیس کا میں حوالہ دے رہا ہوں, انہوں نے پیسے دیے تھے اور بات غلطیوں کی نہیں ہے, وہ غلطیاں نہیں تھی, وہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز تھیں. بڑا فرق ہوتا ہے غلطی میں اور کانسٹیٹیوشنل وائلیشن. جی مہر اگر آپ اجازت دیں گی مجھے. جی جنرل مصطفیٰ. جی میں بول رہا تھا جنرل نعیم لودھی, میں صرف دو باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا جس ٹریجیکٹری پہ یہ موجودہ صورتحال جاری ہے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو اریسٹ کیسے کرنا ہے. اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم فوج کو الگ کریں سارے معاملات سے جس میں یہ اپوزیشن ملوث کر رہی ہے فوج کو, گورنمنٹ بھی ملوث کر رہی ہے فوج کو. یہ ابھی ان تینوں کا کام بھی ہے اور جوڈیشری کا کام بھی ہے. میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ ریسٹرین کریں وہ اپوزیشن کو کہ وہ فوج کو ہدف بنائے یا کسی بھی ادارے کو ہدف بنائے, اور میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کو بھی ریسٹرین کرے کہ فوج یہ تو آئین کا حصہ ہے کہ آپ کنٹروورشن سامنے نہ لے کر بنائیں آئے. آپ اپنی آرمڈ فورسز کو, نہ سپیریئر جوڈیشری کو, یہ آئین کا حصہ ہے. دا پرابلم ناؤ از کہ کون وہ بائی پارٹیزن آربیٹریٹر ہوگا یا کون ایسی شخصیت ہے اس ملک کے اندر جو سب کو ایک گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے اکٹھے کر سکتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان, سپریم کورٹ آف پاکستان کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے جو کہ یہ کام کر سکے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں لودھی صاحب کے تجزیے سے کہ سپریم کورٹ اب اکٹھا کرے, بیکاز یہ بات بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے کہ کمپرومائز کی سپیس ہی اگر ہم کھو بیٹھے ادھر. دیکھیے بیسیکلی تو وی آل آر ان فیور کہ بھئی پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے somebody else has to intervene. ان کے جو پارٹیز انوالوڈ ہیں وہ نے اپنے آپ کو اس سے زیادہ آگے لے گئے ہوئے ہیں کہ اب ان کے لیے شاید اس سے واپس نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا. لیکن ہمیں سیٹ دیٹ, دیکھیے میں ایک اور چیز بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارا یہ وتیرہ ہو گیا ہوا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے, اس فوج کی وہ غلطی نہیں ہے, میں نے غلطی کی. میری غلطی کو اگر آج ہم جواز بنا کر جو آج کی غلطی ہو رہی ہے جو شاید اس سے بہت بڑی ہے کہیں, ہم اس کو اگر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں وہ بھی غلط ہو. دوسری چیز, آئین مقدس ہے, ڈیفینیٹلی مقدس ہے, لیکن میں آپ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے اور اس میں بگاڑنے میں
अफवाज पाकिस्तान का रोल नहीं है, ये बदकिस्मती या खुशकिस्मती कह लीजिए, हमारे अपने लोगों ने ही बिगाड़ा है, जिनका एक काम है उसको संभालना। उसकी वजह से आज आप इस जगह पे खड़े हो गए हैं कि आइन को पामाल किसने बार बार किया है? आप सर, मुझे लगता है इसके अंदर सबने अपना पुरसा डाला है। क्या ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट हम दे सकते हैं कि फौज का वो नहीं है? बल्कि मैं तो पूछने आई थी, दुरानी साहब कहते हैं कि आप लीडरशिप या फौजी लीडरशिप अशखास के बारे में अगर जी गलती मैंने की है, मैं ये कह रहा हूँ मैंने गलती की है, मैं तो मान रहा हूँ अपनी गलती, लेकिन आज की फौज की तो गलती तो नहीं है ये, पिछले 10-15 साल की इस फौज की तो गलती नहीं है ये। मैं ये बात ही कहना चाह रहा हूँ, मेरी गलती है ये, ओके, हम उससे बहुत आगे निकल आए थे, हम उससे आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, और स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे यहाँ जो जिसको हम सिविल सुपरमेसी कह रहे हैं वो अपनी जगह बना रही थी, बट सडनली यू फाइंड दिस काइंड ऑफ क्विक रिस्पांस। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, क्विक रिस्पांस। एक सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट कैसे आएगी बीच में? सुप्रीम कोर्ट पे तो मियां साहब ने इल्जाम लगाया कि इन जनरल्स ने जजेस से भी हमारे खिलाफ पनामा फेस से फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट तो उसको नोटिस लेना चाहिए, बिकॉज उस बेंच में जस्टिस गुलजार थे जिसने नाअहल करार दिया था नवाज शरीफ साहब को, तो वो तो सर चीफ जस्टिस हैं। अगर उन्होंने उस वक्त नोटिस नहीं लिया जब डायरेक्ट उनकी ज़ात पे बात आई कि इस बेंच से फैसला करवाया गया मेरे खिलाफ, तो ये तो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें आई डोंट नो हाउ सुप्रीम कोर्ट कैसे रिकंसिलिएशन इज द नेक्स्ट स्टेप। चिली के अंदर आप देख रहे हैं पूरा आइन वापस बनाया जा रहा है, बिकॉज हर कोई एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आके खड़ा हो गया सर। उधर आप देखिए, आप जी जो अमेंडमेंट आई है 19 उसको भी देख लीजिए, जिस वजह से आपका जुडिशियल सिस्टम वो खुद भी एक अजीब किस्म की सूरत हाल में गिरफ्तार है। आप देखिए उस पर उंगलियां उठ रही हैं और थोड़ी नहीं उठ रही हैं। जी मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, आप क्या जी कि जिस नहज पे चीजें चल रही हैं, अगर किसी ने भी इंटरवीन ना किया, जब साफ ज़ाहिर है कि इंटरवेंशन का स्पेस ही बहुत कम है, तो ये ऐसे होगा, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, कि पहले हम आपस में लड़ लड़ के कमजोर हो जाएंगे और फिर दुश्मनों के लिए एक वॉक ओवर होगा, वो वॉक ओवर होगा। अजित डोवल डॉक्ट्रिन, लोधी साहब, यही तो अजित डोवल डॉक्ट्रिन है, डिफेंसिव ऑफेंसिव, इनकी वल्नरेबिलिटीज और फॉल्ट लाइन को इतना एक्सप्लॉइट करो कि हमारे सारे अहदाफ जो हैं बासानी पूरे हो जाएं। Last word, Durrani साहब, anything you'd like to add? I'm wrapping up now. सिर्फ एक ही बात करनी है कि जी देखिए, सब जितनी भी लोग बात कर रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से सही है कि क्या करना चाहिए। तो जब भी करना होगा, जिसने भी करना होगा, उसको सिर्फ ये ख्याल रखे कि जितनी कोशिशें हुई हैं पुरानी, उनमें लोगों ने इसी नीयत से शायद किया होगा कि हमने कुछ करना है, लेकिन गलतियां अगर जो हुई हैं उनको आप देख लीजिए, उनके मुताबिक वही गलती मत दोहराइए, वरना फिर वो आइंस्टाइन पूरी आ जाती है। इसके अलावा तो मुझे और कुछ नहीं कहना ना। सर, मुझे जनरल असद दुरानी साहब की बातों से लग रहा है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जो है वही हमारा एक सेवियर हो सकता है। ऐसा कोई एक बैठक या कमीशन बनाई जाए, बैठक ही जो है वो सेटअप की जाए। लोधी साहब का मानना है कि अगर इंटरवेंशन ना हुई तो बात जो है वो बहुत आगे निकल जाएगी, उसको वापस नहीं हम रिडीम कर सकेंगे सूरत हाल को। एंड ऑफ कोर्स जनरल मुस्तफ़ा गालिबन या लोधी साहब को लगता है सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करनी चाहिए। मालिक साहब की बात दुरुस्त है कि आज के चीफ जस्टिस जो भी हैं, ही वाज वन ऑफ द ऑथर्स, या जिन्होंने पनामा के अंदर सज़ा दी नवाज शरीफ साहब को भी, तो मुझे लगता है बदएतमादी बहुत है। चिली की मैंने मिसाल दी, एक दफ़ा फिर वो अपना आइन जो है वापस उसको बना रहे हैं, उसके ऊपर गौर व फिक्र कर रहे हैं। पूरा मुल्क जो है इकट्ठा हो चुका है इसके ऊपर। एटलीस्ट दे फाउंड कॉमन ग्राउंड टू गेट टुगेदर। ये इधर कैसे होगा हम समझने से कासिर हैं। दुआओं में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।